اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ و خیرتہ حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ معزز اور محترم سامعین، آج ہمارے درس کا عنوان ہے حکومت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی چند خصوصیات۔ یوں تو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں چند خصوصیات کو بیان کریں گے۔ اس موضوع کے لیے ہم نے دعائے افتتاح کے چند فقرے کو آپ کے سامنے قرأت کیا ہے۔ دعائے افتتاح وہ دعا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے شبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے معبود ہم تیری طرف ایک برکت والی حکومت کے مشتاق ہیں۔ تعز بها الاسلام و اہلہ، جس کے ذریعے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے، وتذل بها النفاق و اہلہ، اور نفاق و اہل نفاق کو خار و ذلیل کرے، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اور اس مقدس حکومت میں ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیرے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وَتَرْزُقْنَا
बेहा करामत दुनिया वल आखिरा, और इसके ज़रिए हमें दुनिया व आखिरत की करामत और बुज़ुर्गी अता कर। आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि दुआए इफ्तिताह के ये फ़क़रात जिसमें अल्लाह से एक दौलत करीमा की दुआ की गई है, और ये दौलत करीमा वही हुकूमत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है कि जिस हुकूमत का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जब इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाएंगे तो पूरे कुरे अर्ज़ पर एक हुकूमत तश्कील देंगे जिसमें अमन व अमान होगा, अदालत का दौरा होगा, गुरबत का खात्मा होगा, बिदअतों का खात्मा होगा। ये वो चीज़ें हैं कि जो इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की हुकूमत की खुसूसियात में से हैं। मैं यहाँ पर चंद खुसूसियात को आपकी खिदमत आलिया में पेश करूँगा। यूँ तो बहुत सारी खुसूसियतें उलमा ने, अहले सियर व तवारीख़ ने बयान की हैं, लेकिन ये चंद दक़ाइक़ जो आपकी खिदमत में मैं हूँ, इनमें वो सारी खुसूसियात बयान नहीं हो सकेंगी, लिहाजा मैं चंद खुसूसियत को बयान करूँगा। इंशाअल्लाह किसी और दर्स में दूसरे खुसूसियात को बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। इमाम के हुकूमत में सब खुश होंगे, शादमा होंगे, मसरूर होंगे। वो हुकूमत जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, वो इमाम तशरीफ़ लाएंगे और इस रूए ज़मीन पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे और बिसाते जुल्म व जौर को लपेट देंगे। चुनांचे इमाम की हुकूमत की एक अहम खुसूसियत है अदालत का निफाज, यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की हुकूमत जो पूरे कुरे अर्ज़ पर होगी, उसमें आदिलाना निज़ाम होगा। इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। चुनांचे रिवायतों में इस बात की तरफ इशारा हुआ है, जैसा कि सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारक में ये इरशाद फरमाया है, लौलम यब्क़ि मिनद दुनिया इल्ला यौमुन वाहिदुन लतव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता यख़रुजा रजुलुन मिन वुल्दी फयमलाहा अदलन व क़िस्ता कमा मुलिअत जौरन व ज़ुल्मा कज़ालिका समेतो रसूलल्लाह यक़ूल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी रह गया तो अल्लाह तबारक व ताला उसको इतना तूलानी कर देगा, उस दिन को इतना लंबा कर देगा, यहाँ तक कि मेरी औलाद में से एक मर्द ज़हूर करेगा, बस वो दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर कर देगा जिस तरह दुनिया जुल्म जौर से पुर होगी।
اسی طرح میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو بساط ظلم کو لپیٹ دیں گے اور عدل کو نافذ کریں گے، پورے کرۂ ارض پر عدالت ہی عدالت ہوگی۔ یہ وہی عدالت جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور حکومت میں نافذ کیے ہوئے تھے، اسی عدالت کو امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف اپنی حکومت میں نافذ کریں گے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عدالت کو نافذ کیا تو آپ کو اسی عدالت کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک عیسائی رائٹر جارد جرداق لکھتا ہے کہ قتل علی علیہ السلام فی محراب عبادت ہی لشدت عدل ہی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ بہرحال یہ وہی عدالت ہے جس کا نفاذ ہوگا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور حکومت میں۔ ہر طرف عدل ہی عدل نظر آئے گا، ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں امام کے ظہور کے وقت جب امام تشریف لائیں گے تو وہ عدل کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے اور جور و ظلم کے بساط کو لپیٹ دیں گے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک نقل کی ہے۔ بہار الانوار جلد 52، جب قائم آل محمد کا قیام ہوگا، اذا قام القائم حکما بالعدل، جب قائم قیام فرمائیں گے تو حکما بالعدل، تو وہ عدل کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے۔ ورطوف الجور فی ایام، اور ان کے زمانے اقتدار و حکومت میں بساط ظلم و جور کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ روایت بہار الانوار میں موجود ہے۔ اس سے قبل جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کیا جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، وہ روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ غیبت نعمانی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال یہ پہلی خصوصیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے دور حکومت میں عدل کا نفاذ ہوگا، ہر جگہ عدل ہوگا۔ اور کیوں نہ عدل ہو؟ اس لیے کہ امام عادل کی حکومت ہوگی۔ امام کے زمانے میں جو عمال ہوں گے، جو عاملین ہوں گے، جو کام کرنے والے ہوں گے، جو منصبوں پر ہوں گے، وہ سب بھی عادل ہوں گے، اور قانون جو ہوگا وہ بھی عدل پر مشتمل ہوگا، اس لیے کہ قانون اللہ کی کتاب اور سنت پیغمبر سے ہوگا۔ یہ قانون الہی ہوگا، لہذا کہیں بھی ظلم کا تصور نہیں ہے۔ امام عادل کی حکومت ہوگی، امام کے عاملین حکومت جو ہوں گے، کام کرنے والے جو ہوں گے، وہ عادل ہوں گے، اور اس کے علاوہ خود قانون جو ہے وہ بھی عدل پر مبنی ہوگا۔ لہذا تصور ظلم و جور ہو ہی نہیں سکتا امام کے زمانے حکومت میں۔ اس کے بعد ایک اور اہم خصوصیت جو امام کی حکومت کی ہوگی وہ یہ ہے کہ امام کے زمانے میں علم و حکمت میں ترقی ہوگی، علم کمال کو پہنچے گا، علم اپنے بام عروج کو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تُؤْتَوْنَ الْحِکْمَةَ فِی زَمَانِهِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَقْضِی فِی بَیْتِهَا بِکِتَابِ اللَّہِ تَعَالَى وَسُنَّتِ رَسُولِ اللَّہِ
غیبت نعمانی میں اور بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے۔ امام عصر کے زمانے حکومت میں علم و حکمت اتنا عطا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے گھر میں رہ کر کتاب خدا اور سنت پیغمبر سے فیصلہ کرے گی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یعنی امام کے دور اقتدار میں جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا، علم ہر ایک کو تقسیم کر دیا جائے گا، ہر ایک کو عطا کر دیا جائے گا، اور اس قدر علم عطا کر دیا جائے گا کہ خواتین گھروں میں بیٹھ کر کتاب و سنت پیغمبر سے فیصلہ کریں گی۔ اور اس کے بعد امام کے دور اقتدار میں بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بدعت سنت کے مقابل میں ہے، سنت کا نفاذ ہوگا، بدعتوں کا خاتمہ ہوگا۔ یعنی امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے دور حکومت میں تمام بدعتوں کو ختم کر دیں گے اور سنت کا نفاذ فرمائیں گے۔ چنانچہ صاحب ینابیع المعدہ لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت کا خاتمہ ہوگا اور ہر سنت کا احیاء ہوگا۔ یہ خصوصیت ہوگی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حکومت کی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، عدالت کا دورہ ہوگا، علم و حکمت لوگوں کو اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر کتاب و سنت پیغمبر سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گی۔ بدعتوں کا خاتمہ ہوگا، سنت پیغمبر کا نفاذ ہوگا، لوگوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، لوگ آسودگی میں ہوں گے، خوش معاشی کا دور ہوگا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ امام کے دور حکومت میں مفلسی اور غربت ختم ہو جائے گی، کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ظاہر ہوگا جو لوگوں میں بغیر حساب مال کو تقسیم کرے گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، جب اس طریقے سے مال تقسیم ہوگا تو ہر طرف آسودگی ہوگی، خوش معاشی ہوگی، اچھے حالات ہوں گے، غربت و مفلسی کا خاتمہ ہوگا۔ اس روایت کو احمد ابن حنبل نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے، جلد 3 میں یہ روایت موجود ہے۔ اور امام کے دور حکومت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ امام کے زمانے میں لوگ فضائل اخلاقی سے آراستہ ہوں گے، ہر طرف حسن خلق کا دورہ ہوگا، لوگ حسن خلق سے اپنے کو آراستہ کیے ہوں گے، رذائل اخلاقی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر رذائل اخلاقی ہیں، لوگ کس طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں، ذرا سا اقتدار مل گیا، ذرا سا حکومت مل گئی، ذرا سا کسی کو کرسی مل جائے، ذرا سا کسی کو منصب مل جائے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن امام کا جب دور اقتدار آئے گا تو امام کے دور اقتدار میں لوگ حسن خلق سے مزین ہوں گے، رذائل اخلاقی، برے اخلاق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ امیر المومنین یعقوب الدین قائد الغر المحجلین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قیام کرے گا تو کینہ و عداوت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور جانور و درندے صلح و آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں رہیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یعنی رذائل اخلاقی لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں گے۔ امام کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، امام کے دور حکومت میں لوگ حسن خلق سے مزین ہوں گے، برے اخلاق سے دور ہو جائیں گے۔ اس روایت کو منتخب الاثر میں جناب آیت اللہ صافی گلپیگانی
رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جو ہم ہر زمانے میں خواہاں ہیں لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی کہ امن و سلامتی، امام کے زمانے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہوگی کہ امام کے زمانے حکومت میں، امام کے زمانے اقتدار میں لوگ اس طریقے سے رہیں گے کہ ان کے دلوں سے خوف نکلا ہوا ہوگا۔ آج بتائیے، آپ حکومتوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اقتدار کو دیکھ رہے ہیں، آیا ہیں سب جو روئے زمین پر امن و سلامتی محسوس کرتے ہوں؟ ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے۔ آپ حکومتوں کو دیکھ ڈالیے، امن و سلامتی حکومتیں سب کو نہیں فراہم کر پا رہی ہیں، لیکن اللہ رے اس وقت ایک حکومت ہوگی کرۂ ارض پر جو امام عصر کی حکومت ہوگی، فرزند زہرا کی حکومت ہوگی، فرزند رسول اللہ کی حکومت ہوگی، اور اس ایک حکومت جو پورے کرۂ ارض پر ہوگی، پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی، ساری سرحدیں ختم ہو جائیں گی، سارے بھید بھاؤ ختم ہو جائیں گے، ہر طرف امن و سلامتی کا نعرہ ہوگا، لوگ اپنے کو سکون اور اطمینان میں محسوس کریں گے، لوگ اپنے کو امن میں محسوس کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعنی جب امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو اس سے امام کے دور حکومت سے پہلے جو لوگوں میں خوف و ہراس رہا ہے، جن حکومتوں میں لوگ ڈرتے رہے ہیں، جب امام کے حکومت میں وہ آئیں گے، جب امام تشریف لائیں گے، حکومت کریں گے، تو امام کے حکومت میں پروردگار لوگوں کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ یہ میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 55 سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ پروردگار عالم ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت مبارکہ حکومت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی اللہ دور حکومت امام عصر میں لوگوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعنی اب تک آپ نے حکومتوں کو دیکھا، اب تک آپ نے اقتدار کو دیکھا، لیکن جو امن و سکون امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت میں ہوگا وہ کسی اور حکومت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، حکومتوں سے آپ گزر رہے ہیں، حکومتوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، حکومتوں کی گزشتہ حکومتوں کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے پرخطر حالات سے لوگ گزرے ہیں، دنیا میں کتنے مارے گئے، کتنے جو ہے فنا کے گھاٹ اتارے گئے ہیں، کیسی کیسی حکومتیں گزری ہیں، لیکن اللہ رے فرزند رسول اللہ کی حکومت میں ہر انسان امن و سکون محسوس کرے گا۔ چنانچہ روایت میں ہے حتی تخرج العجوز الضعیفہ من المشرق ترید المغرب ولا ینہاہا احد، اتنا امن و سکون ہوگا کہ ایک ضعیفہ، ایک خاتون جو ضعیف ہو چکی ہو، وہ مشرق سے سفر کرے مغرب کی طرف تو کوئی اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، وہ اتنے امن و امان میں ہوگی کہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف تنہا جو ہے سفر کرے گی، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو کوئی ضرر پہنچائے، اذیت پہنچائے، نقصان پہنچائے، ایسا امن و سکون ہوگا۔ بہت ساری روایتیں امن و سکون اور امن و سلامتی کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، لیکن یہی ایک روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد آیت مبارکہ میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ جو ہے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ روایت جو میں نے حتی تخرج العجوز الضعیفہ
آپ کی خدمت میں قرات کی، اسے بحار الانوار کی جلد نمبر 52 میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم خصوصیت جو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور حکومت اور دور اقتدار میں ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ پوری کائنات میں ایک دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث طولانی میں ارشاد فرمایا، جناب مفضل کو خطاب کرتے ہوئے، فواللہ یا مفضل لیرفع عن الملل والادیان الاختلاف ویکون الدین کلہ واحدا کما قال جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قسم بخدا اے مفضل، تمام ادیان و ملل سے اختلاف کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی جتنے ادیان و ملل روئے زمین پر ہوں گے سب سے اختلاف کو ختم کر دیا جائے گا اور لوگ ایک دین پر آ جائیں گے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ وَاحِدًا، اور دین تمام لوگوں کا ایک ہوگا۔ کما قال جل ذکرہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یعنی امام کے دور حکومت میں پورے کرۂ ارض پر اسلام کا بول بالا ہوگا، سارے ادیان و ملل کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے، سب ایک دین پر آ جائیں گے اور وہ دین دین اسلام ہوگا۔ پس آئین توحید، آئین پروردگار ہر گھر میں پہنچے گا اور اسلام تمام گیتی پر حاکم ہوگا، دیگر فرقے اصلاً موجود نہیں ہوں گے، صرف ایک دین ہوگا اور وہ دین دین اسلام ہوگا۔ یہ روایت بحار الانوار میں موجود ہے۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم نے یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور اقتدار و حکومت کے چند خصوصیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایسی حکومت ہوگی جس میں عدل ہوگا، یہ ایسی حکومت ہوگی جس میں بدعت کا خاتمہ ہوگا، سنت کا نفاذ ہوگا، یہ ایسی حکومت ہوگی کہ غربت و مفلسی ختم ہو جائے گی، لوگ آسودگی اور بہترین زندگی گزاریں گے، اس میں امن و امان ہوگا، اس میں امن و سلامتی ہوگی، اس میں ایک دین رائج ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے پہلو میں زندگی گزاریں گے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام کی حکومت ان خصوصیات پر مشتمل ہوگی۔ ایسی ہی حکومت کا ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال سخنہائے گفتنی بہت ہیں، لیکن اپنی گفتگو کو ہم یہیں پر تمام کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔